सारी दुनिया का प्रेस लाशों पर उमड़ पड़ा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें लाशों की तस्वीर उतारने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की थी। उनकी नाज बर्दारी में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। भारतीय आला हुकाम जर्मन कौंसल जनरल के साथ अपने दुख के जज्बात शेयर कर रहे थे और मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजी जा रही थीं। अगले रोज़ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाया हुई उसमें बताया गया कि दोनों सिफारतकारों की मौत अगवाकारों की गोलियों से वाक़या हुई जो उन्होंने पिस्तौलों से चलाई थीं, जबकि पांचों अगवाकार फायरिंग के तबादले में मारे गए। जामिया तलाशी पर उनकी जेबों से जहरीले कैप्सूल और अपनी तंजीम के सबूत के शवाहिद भी बरामद हुए थे, जो फिल वक्त सीगाए राज में रखे जा रहे थे, क्योंकि भारतीय हुकाम को उनके साथियों और भारत में उनके मददगारों की तलाश करना थी। इसके साथ ही एक वजाहती बयान भारतीय वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवाकारों पर काबू पाने के लिए बेहतरीन मुमकिना इकदामात किए थे। उन्होंने बताया कि अगवाकारों ने धमकी दी थी कि अगर उनके साथियों की रिहाई से पहले उनकी शनाख्त जाहिर की गई तो वो यरगमालियों को मार डालेंगे। अफसोस ये खबर किसी तरह आलमी प्रेस को हो गई, जिसने हालात की संगीनी का एहसास किए बगैर खबर जारी करके अगवाकारों को मुश्तइल कर दिया। अगवाकारों ने अपनी रिवायात पर अमल किया, क्योंकि ब्लैक सितंबर के अगवाकार अपनी सफाकी के सबब आलमी शोहरत रखते हैं। उनका मंसूबा ये था कि दोनों सिफारतकारों को मार कर किसी मोड़ पर अचानक उतर कर भाग जाएंगे। उन्होंने बतौर ख़ास इस बात की हिदायत की थी कि ट्रैफिक जूं की तूं चलती रहे, जिसका साफ मतलब यही था कि वो भीड़ में गायब हो जाना चाहते थे। उनके ख़तरनाक अज़ाइम को समझते हुए रास्ते में फ़रार के जितने भी मुमकिना पॉइंट्स हो सकते थे, उन पर भारतीय कमांडोज को छुपाया गया था। दूसरी तरफ वैगन में नामहसूस अंदाज में बेहोश करने वाला गैजेट भी छुपाया गया था, जो काम नहीं कर सका, या इससे पहले ही अगवाकारों ने अपने घिनौने मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। उन्होंने मखसूस जगह पर पहुंचते ही अचानक सिफारतकारों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और भागने की कोशिश की। जब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए हमला किया तो उन पर गोलियां चलाई गईं, जिस पर बादल नखास्ता उन्हें जवाबी फायरिंग करके अगवाकारों को हलाक करना पड़ा। शायद उन लोगों ने जिंदा गिरफ्तारी ना देने का इरादा कर रखा था, क्योंकि उनसे जहरीले कैप्सूल भी बरामद हुए थे। बयान के आखिर में जर्मन हुकूमत के दो मुअज़्ज़िज़ शहरियों की हलाकत पर दिली रंजो गम का इजहार किया गया था, जबकि अगवाकारों की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की ज़बरदस्त मज़म्मत करते हुए सारी दुनिया से अपील की गई थी कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो जाए। इसके साथ ही बताया गया था कि मरने वालों से कुछ ऐसे शवाहिद बरामद हुए जिनसे भारत में मौजूद उनके मददगारों की गिरफ्तारी में मदद मिल सकती है। बहुत जल्द भारतीय हुकूमत इस साजिश की मुकम्मल तफसीलात का पता चला लेगी। इसराइली हुकूमत ने ब्लैक सितंबर की इस वहशियाना कार्रवाई की ज़बरदस्त मज़म्मत करते हुए कहा कि जर्मनी हुकूमत के माजी में हाई जैकरों की तई नरम रवैये ने ही ब्लैक सितंबर का हौसला बढ़ाया है और उसे दूसरी दहशत गर्दी पर आमादा किया। बयान के आखिर में सारी दुनिया से अपील की गई थी कि फ़लस्तीनियों को दहशत गर्द करार देकर उनके खिलाफ आलमी सतह पर मुश्तरका कार्रवाई की जाए। इस बयान ने माइकल गार्ड को तिल मिला कर रख दिया था, लेकिन फिल वक्त उसके पास सिवाय सब्र के और कोई चारा नहीं था। वो जानता था मुसाद एक तीर से कई शिकार खेलेगी और अब तो गेंद राह के कोर्ट में आ गया था। उसने फिलहाल देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला किया था। ब्लैक सितंबर की तरफ से एक मरतबा फिर इस बुज़दिलाना एक्शन की मज़म्मत की थी और मुसाद पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उसने फ़लस्तीनियों को बदनाम करने और जर्मनों को सज़ा देने के लिए भारतीय इंटेलिजेंस रा के साथ मिलकर जो खूनी ड्रामा रचाया है, उसका मिस्बत जवाब वो बहुत जल्द मुसाद को देंगे। इस बयान में भारतीय इंटेलिजेंस को वार्निंग देते हुए कहा गया था कि उसने जंग की इब्तदा कर दी है और अब वो भी मैदान जंग की फरीक बन चुकी है। इस वाक़े के साथ ही दुनिया भर के मौसर अखबारात में एक नया शोशा छोड़ा गया और अगवाकारों के डांडे पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की गई। ये उस सिमत इशारा था कि अब भारतीय हुकाम लोहा गर्म देखकर चोट करने जा रहे हैं। आलमी रायामा को गुमराह करने के लिए उन्हें यहूदी मीडिया का मुकम्मल ताउन मैसर था और दूसरी तरफ मुसाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के इस सुनहरी मौके से
فائدہ اٹھانے کے لیے راہ کا ہر ممکن ساتھ دے رہی تھی۔ آج امریش پوری نے پہلی مرتبہ شدت سے مساعد کی ضرورت محسوس کی تھی۔ پاکستان کے اعلیٰ سرکاری اور سول حلقوں میں موجود اس کے سورس کی اطلاعات کے مطابق اگلے یوم استقلال کی پریڈ پاکستانی فوج اس ایٹم بردار میزائل کا مظاہرہ کرنے جا رہی تھی جو پاکستانی سائنسدانوں نے اپنی محنت سے تیار کیا تھا۔ امریش پوری جانتا تھا کہ اس میزائل کی نمائش کے بعد اسے ملکی سطح پر کس ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے وزیر اعظم کی مقرر کردہ سیکیورٹی کونسل کو یقین دہانی کروا رکھی تھی کہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو نے پاکستان میں ایٹمی میزائل کی تیاری کی جو اطلاع پہنچائی ہے وہ غلط ہے۔ اسے یقین تھا کہ کینیڈا کے ایک پاکستانی نژاد تاجر کو ایٹمی سوئچوں کی اسمگلنگ میں پھنسا کر گویا اس نے پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی فیل کر دیا، لیکن وہ احمقوں کی جنت میں رہتا تھا۔ اس نے KGB میں موجود اپنے دوستوں کی اس وارننگ کو کبھی درخور اعتنا نہیں جانا تھا کہ ISI کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ مارشل سخاروف نے لینن گراڈ میں موجود KGB کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا استقبال کرتے ہوئے ووڈکا کا جام ٹکرایا تو اسے ایک کونے میں لے جا کر کہا تھا کہ جنرل خان نے انہیں افغانستان میں تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے امریش پوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، کامریڈ، CIA خود کو اس کے سامنے بے بس سمجھتی ہے، یہ بہت مضبوط شخص ہے، ہمیشہ اس پر کڑی نظر رکھنا۔ انتہائی کم وسائل کے باوجود وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کچھ بھی کر گزرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ امریش پوری نے حقارت سے منہ موڑتے ہوئے کہا، کامریڈ مارشل سخاروف، ہمارا تجربہ ذرا مختلف ہے۔ میں نے سن 1971 میں ان کے دانت دیکھ اور گن لیے تھے، اور ہر شخص اپنے تجربے کے حوالے سے ہی کوئی رائے قائم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے زوردار کہکہا بلند کیا تھا۔ بادل نخواستہ مارشل سخاروف کو اس کے کہکہے میں ساتھ دینا پڑا۔ دل ہی دل میں وہ امریش پوری کی اس حالت پر ترس کھا رہا تھا۔ شاید وہ مارشل سخاروف کی بات کو اہمیت دیتا، لیکن حال ہی میں اس نے کینیڈا میں پاکستانی انٹیلیجنس کو نیچا دکھا کر خاصی واہ واہ اور داد وصول کی تھی۔ اسے 3 ماہ پہلے وینکور کے بھارتی ہائی کمیشن میں موجود راہ کے خصوصی سورس نے اطلاع دی تھی کہ ایک پاکستانی نژاد تاجر وسیم اقبال، جو وینکور میں الیکٹرانکس کا کاروبار کرتا ہے، دراصل پاکستانی انٹیلیجنس کے لیے کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے۔ اس کے چند روز بعد کی اطلاع تو اتنی اہم اور خطرناک تھی کہ امریش پوری کو تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر خود میدان میں اترنا پڑا۔ وہ ایک سفارتکار کے روپ میں وینکور پہنچا تھا۔ ہائی کمیشن میں اس نے ڈیرا جما کر خود ایک آپریشن ترتیب دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ معمولی سی کوتاہی سے پاکستان انٹیلیجنس کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لے۔ کینیڈین RCMP اور امریکن FBI کو اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں ٹپ دے کر وسیم اقبال نامی اس تاجر کے پیچھے لگایا تھا۔ جس روز وسیم اقبال کو گرفتار کیا گیا اور امریکن FBI نے اس شک کے تحت اسے پکڑا کہ وہ کچھ ایٹمی پرزہ جات سمگل کر کے پاکستان پہنچانا چاہتا تھا، اسی روز امریش پوری کے اعزاز میں وینکوور کے بھارتی ہائی کمیشن نے جشن برپا کر رکھا تھا۔ لیکن حیرانی انہیں اس بات پر تھی کہ تیسرے ہی روز وسیم اقبال ضمانت پر رہا ہو گیا۔ حیرت کی بات اس کی ضمانت پر رہائی نہیں تھی، وہ معزز کینیڈین شہری تھا، اپنے علاقے میں خاص اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ گو کہ وہ امریکہ میں گرفتار ہوا، لیکن امریکی بھی جانتے تھے کہ وہ بھاگ کر کہیں نہیں جائے گا۔ پریشان کن بات تو یہ تھی کہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ 3-4 روز بعد FBI کو احساس ہوا کہ ان لوگوں کو ڈس انفارمیشن کے ذریعے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ جب کینیڈین RCMP نے اپنے اس بھارتی سورس کو پکڑا جو دراصل را کا ایجنٹ تھا اور اس کی طرف سے ملنے والی مسلسل اطلاعات کا تجزیہ کیا، تو وہ لوگ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وسیم اقبال نے بڑی آسانی سے امریکن، کینیڈین اور بھارتی انٹیلیجنس کو بے وقوف بنا لیا تھا۔ RCMP والوں کو جلد ہی علم ہو گیا کہ ان کا مخبر جو اطلاعات ان تک پہنچاتا تھا وہ دراصل وہی اطلاعات ہوتی تھیں جو وسیم اقبال چاہتا تھا کہ ان تک پہنچ جائیں۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے راہ کے مخبر کو، جو اس کے دوست کے روپ میں اس سے چمٹا ہوا تھا، اپنے متعلق غلط فہمی کا شکار بنایا۔ اسے بڑے معصومانہ طریقے سے یقین دلاتا رہا کہ جیسے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ایٹمی سامان خرید کر سمگل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب مخبر نے یہ خبر اپنے اصلی مالکان یعنی بھارتی ہائی کمیشن میں موجود راہ کے خصوصی سیل تک پہنچائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے اور راہ کا ڈائریکٹر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے براہ راست میدان میں اتر آیا تھا۔
جب جشن فتح کا نشہ اترا تو امریش پوری کو احساس ہوا کہ دراصل وہ اس خطہ زمین پر سب سے بڑا گدھا ہے، اور جتنی آسانی سے وہ بے وقوف بنا ہے شاید ہی اور کوئی انٹیلیجنس کمیونٹی کا آدمی بنا ہو۔ 3 دن تک وسیم اقبال نے FBI کو الجھائے رکھا۔ تیسرے روز جب وہ لوگ اسے لے کر وینکوور پہنچے اور اس لکڑی کے باکس کو کھول کر دیکھا جس میں ان کے مخبر کی اطلاعات کے مطابق ایٹمی سوئچ موجود ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں معمولی قسم کا بجلی کا سامان تھا۔ ایسا سامان جرمنی سے عموماً وسیم اقبال امپورٹ کرتا رہتا تھا۔ اس بات کا علم تو بھارت پہنچنے کے بعد امریش پوری کو ہوا کہ دراصل پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کے سامنے وسیم اقبال کا چارہ ڈال کر اسے بے وقوف بنایا تھا۔ FBI، را اور RCMP والے وسیم اقبال کے پیچھے لگے رہے اور وہ دانستہ اپنے خلاف فضا مشکوک بناتا رہا، جبکہ دوسری طرف پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگوں نے بڑی آسانی سے اپنا کام کر لیا تھا اور ان کی ناک کے نیچے اپنا کام کر کے بآسانی نکل گئے تھے۔ ISI کی طرف سے امریش پوری کے منہ پر یہ پہلا بھرپور تماچا تھا۔ اس کا تو دماغ ہی گھوم کر رہ گیا۔ اس روز جب CBI کی طرف سے سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین کو مصدقہ اطلاع مل گئی کہ پاکستانی فوج کی طرف سے ایٹمی وار ہیڈ والے میزائل کا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اور امریش پوری کو چیئرمین نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا، تو اسے پہلی مرتبہ مارشل سخاروف کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ ISI کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ 23 مارچ کی وہ سالانہ پریڈ امریش پوری کے لیے سانحہ بن کر گزری تھی، جس میں پاکستانی فوج کے انجینئرز نے بڑے فخر سے میزائل پیش کیا۔ خصوصی سیٹلائٹ کے ذریعے دہلی میں واقع را کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستانی ٹی وی پر چلنے والی فلم دکھائی جا رہی تھی اور شرم سے امریش پوری کو اپنا آپ چھوٹا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر یہ شرم غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ فلم کے خاتمے پر وہ مٹھیاں بھینچتا ہوا اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ اس کا باس بہت پریشان ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اس کی پریشانی کا سد باب کر سکیں۔ اس چوٹ سے امریش پوری پوری طرح تل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو نقصان پہنچانا ہی اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا، اور اس ضمن میں موساد کے تعاون سے مقبوضہ کشمیر کے ایک سرحدی علاقے میں اپنا مشترکہ ہیڈ کوارٹر بنا کر اس گھناؤنے منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج را کا ڈائریکٹر امریش پوری پوری پاکستانی انٹیلیجنس سے اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے جا رہا تھا۔ اس نے موساد کی مدد سے جو ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے 5 شہریوں کی جان کی بلی دے کر اپنے یہودی دوستوں کو خوش کیا تھا، اب وہ اس خونی ڈرامے کے ڈانڈے پاکستانی انٹیلیجنس سے ملانے جا رہا تھا۔ لوہا گرم تھا۔ ساری دنیا میں اس بے ایمانہ حرکت کے خلاف غم و غصہ موجود تھا، اور اس جذباتی فضا میں اگر وہ کچھ کر گزرتا، کسی بھی طرح پاکستان کو گھسیٹ لاتا، تو ایک طوفان پاکستان کے خلاف کھڑا کر سکتا تھا۔ 2 شیطان مل کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے جا رہے تھے۔ آج اس نے صبح دفتر میں داخل ہوتے ہی پاکستانی ڈیسک انچارج کرنل دناش کو طلب کیا۔ 4 گھنٹے وہ بند کمرے میں کرنل دناش کے ساتھ مصروف گفتگو رہا۔ اس درمیان کرنل دناش نے اسے انتہائی تفصیل سے بتایا تھا کہ پاکستان کے کس کس حصے میں انہوں نے شر پھیلا رکھا ہے اور وہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے را کے پاکستان میں تخریب کاری کے بھیانک عزائم سے امریش پوری کو تفصیلاً آگاہ کیا تھا۔ پاکستان میں کام کرنے والے را کے ایجنٹوں کی تصاویر، سرگرمیاں، ٹارگٹ سب اس کے سامنے تھے۔ فرزانہ کیسی جا رہی ہے؟ اچانک ہی جیسے امریش پوری کو کچھ یاد آ گیا۔ سر ویلڈن، ایک دم شاندار۔ اس نے تو پاکستان میں بڑی مضبوطی سے قدم جما رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریش پوری نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی تصویر پر جماتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے تفصیلاً کرنل وناش کو اپنے پلان سے آگاہ کرتے ہوئے اس کو تازہ احکامات کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آج ہی اپنا کام شروع کرو، مجھے جلد از جلد بہترین رزلٹ چاہیے، گڈ لک۔ امریش پوری کرنل وناش کو اپنے آفس کے باہر تک رخصت کرنے آیا تھا۔ تازہ احکامات فرزانہ تک پہنچ گئے تھے۔ فرزانہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ فرزانہ کو اب یاد نہیں رہا تھا۔ زندگی نے اسے ہمیشہ گیند بنائے رکھا، کبھی اس کورٹ میں اور کبھی اس کورٹ میں۔ اس نے کرسچن گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شعور حاصل کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا باپ ہندو تھا، جس نے ایک اینگلو انڈین عورت سے شادی کرنے کے لیے عیسائیت اختیار کر لی تھی۔ مذہب کی تبدیلی کے ساتھ اس کے باپ کی شہریت بھی بدل گئی، کیونکہ اس کی ماں برطانوی شہری بن چکی تھی
اور شاید اس کے باپ نے اس کی ماں پر ڈورے بھی اسی لیے ڈالے تھے کہ وہ برطانوی شہری بن سکے۔ اس کا باپ بھارتی پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور ٹریننگ کورس پر لندن آیا تھا کہ اس کی ماں کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے نوکری اور بھارت دونوں پر لات مار دی۔ کچھ عرصہ تو وہ اپنی نو بیاہتا کے ساتھ گلچھرے اڑاتا رہا۔ اس درمیان اس کے رابطے پھر بھارت سے بحال ہوئے، اور جب عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد عشق کا بخار اترنے لگا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ تو برہمن خاندان کا سپوت ہے۔ اس درمیان اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ بیٹی کا نام اس کی ماں کی ایک مسلمان سہیلی نے رکھا تھا۔ فرزانہ کے باپ نے اپنے پاپ کا پراشچت کیا اور کرنے کی ترکیب یہی نکالی کہ بھارتی انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ بن گیا۔ سابق پولیس آفیسر ہونے کے ناطے اسے بھارتی پولیس اور سیکیورٹی کے ابتدائی ڈھانچے سے متعلق خاصی معلومات حاصل تھیں، اور یہی اس کی خصوصیت راہ کو بھا گئی۔ سن 71 میں راہ نے اسے ڈھاکہ بھیجا۔ اپنی 5 سالہ بچی اور بیوی کے ساتھ اس نے ڈھاکہ میں ڈیرے جما لیے۔ برطانوی شہریت ہونے کے ناطے اسے ہر ممکن سہولت حاصل تھی، جبکہ جان کی حفاظت کی ذمہ داری اسے کوئی حکومت یا ایجنسی نہیں دے سکتی تھی، لیکن اصل میں وہ مختی باہنی اور بھارتی انٹیلیجنس راہ کے درمیان رابطے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ بیوی اس سے بھی زیادہ ایڈونچرس طبیعت کی مالکہ تھی۔ اس طرح بیٹھے بٹھائے انہیں اتنے زیادہ پیسے مل جاتے تھے کہ اس نے اپنے آبائی پیشے نرسنگ پر لعنت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فرزانہ کے باپ کی یہ بدقسمتی تھی کہ ایک روز وہ اپنوں کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ اس روز ایک خفیہ مشن پر جانے والا اس کا باپ مختی باہنی کے گروپوں کے درمیان غلط فہمی سے ہونے والی فائرنگ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کی لاش پاکستانی حکام نے ہوٹل تک پہنچا دی تھی۔ فرزانہ کی ماں نے اس لاش سے کیا لینا دینا تھا؟ اس نے برائے نام مگرمچھ کے آنسو بہائے اور برطانوی ہائی کمیشن کی مدد سے لاش کو وہیں ٹھکانے لگا کر واپس لندن آ گئی۔ راہ سے اس خاندان کی دوستی پھر کبھی نہ ٹوٹی۔ ہر چڑھنے والا سورج اس میں ایک نئی گانٹھ لگاتا رہا۔ راہ نے اپنے خزانے فرزانہ کی ماں پر کھول دیے تھے۔ جو بھی کیس آفیسر لندن آتا اس کی زلف گرا گیر میں پھنس کر رہ جاتا۔ اینگلو انڈین فرزانہ کی ماں کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی تمنا کوئی بھی مرد کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے جسم کو کبھی اپنا نہیں جانا تھا، اسے صرف دولت سے غرض تھی۔ اس کے عوض وہ سب کچھ کرنے پر تیار تھی، اور اس نے کیا بھی۔ راہ کی وہ لندن میں بہترین مخبر تھی۔ کسی بھی بھارتی یا غیر بھارتی باشندے سے جنسی تعلقات قائم کر کے مطلوبہ معلومات حاصل کر لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ یہ تھی وہ فضا جس میں فرزانہ پل کر جوان ہوئی۔ جب اس نے شعور سنبھالا تو سب سے پہلے اپنے نام پر اعتراض کیا، لیکن یہ اعتراض کبھی شدید احتجاج کی صورت اختیار نہیں کر سکا۔ شاید اسی لیے اس کی ماں نے بھی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ گھر میں اسے دوسرے نام سے پکارنے لگی۔ یہ نام چونکہ اس کے آن جہانی باپ نے پیدائش کے وقت لکھوا دیا تھا، لہٰذا اس کے پاسپورٹ پر بھی درج تھا۔ یوں بھی راہ کے سیانوں نے اپنے مستقبل کی اس ایجنٹ کا اسلامی نام غنیمت جانا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس بچی کے تیور ہی بڑے خطرناک ہیں، اور یہ اپنے والدین سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہی نکلے گی۔ فرزانہ آگے کیا نکلی کہ پھر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ خدا جانے اس کی فطرت میں کیا سمائی تھی۔ اسے سرزمین ایشیا سے عشق تھا، اور اس کمزوری کا فائدہ راہ سے زیادہ کون اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے فرزانہ کو جاپان، کوریا، ہانگ کانگ، مڈل ایسٹ اور بھارت میں بھی خوب استعمال کیا۔ شاید وہ پیدائشی جاسوس تھی۔ وہ ایسے کام کر کے بہت خوش ہوا کرتی۔ اب اسے خصوصی مشن پر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ پاکستان میں وہ ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی۔ برطانوی پاسپورٹ اور برطانیہ ہی کی پیدائش ہونے کے سبب پاکستانی انٹیلیجنس نے اس کی سرگرمیوں کا کبھی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ اس نے نوجوانوں کے ایک ہاسٹل میں قیام کیا ہوا تھا۔ اس ہاسٹل میں عموماً نوکری پیشہ اور اکیلی عورتیں قیام کرتی تھیں۔ سب یہی جانتے تھے کہ فرزانہ پاکستان کے دیہی طرز معاشرت پر ریسرچ کر رہی ہے۔ اسے اردو زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، اس لیے اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ آزاد خیال لڑکی ہونے کے ناطے اس کا مخصوص محافل میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یوں تو کسی کو اس کے غیر مسلم ہونے پر شک ہی نہیں گزرتا تھا۔ اگر کبھی کسی کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا تو فرزانہ اسے ڈانٹ دیتی اور خود کو لادین کہہ کر بات کا رخ بدل دیتی۔ اس نے پاکستان کے اس بڑے شہر میں رہنے والے اعلیٰ سرکاری حکام کی محفلوں تک رسائی بڑے نامحسوس انداز میں حاصل کی تھی۔ یونیورسٹی کی بڑی بڑی تقاریب کی آڑ میں اپنے کام کے بندے تلاش کر لیتی۔ ایک مرتبہ گھر آنے کی دعوت
اسے ہر کوئی دے دیتا تھا اور اس نے کبھی کسی کی دعوت کو ٹھکرایا نہیں۔ اپنے سانولے جسم کی مختلف انداز میں نمائش کر کے وہ جنس زدہ ہوس کے مارے سرکاری ملازمین کے نزدیک ہو جاتی اور بڑے آرام سے اپنا کام چلا رہی تھی۔ میجر اکرم سے اس کی ملاقات حادثاتی تھی۔ دونوں ایک مخلوط پارٹی میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ میجر اکرم بڑا بزنس مین تھا۔ اس کی عمر تو 40 سال کے قریب تھی، لیکن عزائم 20 سالہ جوانوں والے تھے۔ یہ شاید پہلا پاکستانی مرد تھا جس نے فرزانہ کو کسی اور حوالے سے بھی متاثر کیا تھا۔ دونوں کی دوستی اب محبت میں بدلنے لگی تھی۔ حیرت تھی کہ میجر اکرم ابھی تک کنوارا تھا۔ ایک روز جب فرزانہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، شاید مجھے تمہارا ہی انتظار رہا ہو۔ اس کی ایسی ہی باتیں فرزانہ کو متاثر کرتی تھیں۔ دونوں اکثر اکٹھے پائے جاتے تھے اور اب وہ اپنے کئی دوستوں سے میجر اکرم کا تعارف کروانے لگی تھی۔ اسے کبھی اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا کہ جن لوگوں سے میجر اکرم کی ملاقاتیں اس کے ذریعے ہوتی تھیں ان پر نگران آنکھوں کا مستقل پہرا بیٹھ جاتا تھا۔ جس روز اس نے بھارتی سفارت خانے کی ایک تقریب میں میجر اکرم کے ساتھ شمولیت کی، اس روز تو اکرم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ فرزانہ نے اسے بتایا تھا کہ مقامی 3rd سیکٹری اس کے آن جہانی باپ کا گہرا دوست تھا اور لندن میں ان کے گھر اس شخص کا آنا جانا اکثر لگا رہتا تھا۔ 3rd سیکٹری نے بھی کھلے ماتھے سے ان کا استقبال کیا۔ وہ فرزانہ کو اپنے دوست کی بیٹی کی حیثیت سے بہت عزیز جانتا تھا۔ میجر اکرم کی جہاں دیدہ نگاہوں نے یہاں بہت کچھ محسوس کر لیا تھا۔ اس کا پہلا ہی دورہ خاصا کامیاب رہا تھا۔ اس روز جب دونوں میجر اکرم کے شاندار بنگلے کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور فرزانہ حسب عادت بیئر سے دل بہلا رہی تھی تو پہلی مرتبہ میجر اکرم نے اسے حیران کیا تھا۔ میجر اکرم نے باتوں باتوں میں اچانک سیاست پر بات کرتے ہوئے فوج کے حوالے سے خاصی نفرت کا اظہار کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس نے فوج کی 10 سالہ نوکری بادل نخواستہ ہی کی ہے اور بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ اس نے پاکستان کی ایک ایسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اپنی دلی ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کیا جو را کی گڈ بکس میں موجود تھی۔ بظاہر مدہوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے ایسی ذو معنی سی باتیں کی تھیں کہ اب فرزانہ کو اس کے سامنے کھلنا ہی پڑا۔ وہ ایسا موٹا شکار ہاتھ سے نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ میجر اکرم پر قابو پا لیتی تو اپنے لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اگلی 8-10 ملاقاتوں میں اس نے نامحسوس انداز میں میجر اکرم کو یقین دلا دیا کہ اگر وہ چاہے تو فرزانہ اس کا رابطہ بھارتی حکام سے کروا سکتی ہے اور اس سے پہلے بھی وہ کئی دوستوں کے کام آ چکی ہے۔ بھارتی دوستوں کے ساتھ میجر اکرم کے روابط فرزانہ نے قائم کروا دیے تھے۔ اب دونوں ہفتے میں 2 چکر بھارتی ہائی کمیشن کے بھی لگانے لگے تھے۔ اس روز میجر اکرم اچانک ہی بھارتی 3rd سیکریٹری کی کوٹھی پر پہنچا تھا۔ شاید وہ اسے کوئی سرپرائز دینے جا رہا تھا۔ اس کی آمد کی اطلاع پر اس کا استقبال کرنے فرزانہ خود آئی تھی۔ فرزانہ کو اکیلے یہاں دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، لیکن پھر اس نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں آئی ہوں ایک عرب دوست کے ساتھ۔ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے بھارت جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں ذرا انکل سے سفارش کر کے بیچارے کو انڈین ٹورزم والوں کا مہمان بنوا دوں گی، اس نے کہا لگا کر اکرم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ وہ میجر اکرم کے ساتھ چمٹی ہوئی ڈرائنگ روم میں پہنچی تھی جہاں 3rd سیکٹری اس عرب نوجوان کے ساتھ بیٹھا دل بہلا رہا تھا۔ دونوں کے سامنے وسکی کے خالی گلاس رکھے تھے۔ جیسے ہی عرب نوجوان کی شکل پر اس کی نظر پڑی، میجر اکرم چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر فرزانہ اس کا نام نہ بھی بتاتی تو بھی وہ اسے پہچان لیتا۔ ظافر، اس نوجوان نے میجر اکرم کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ اکرم۔ میجر اکرم نے ہاتھ ملاتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ جمائی اور اب وہ 3rd سیکٹری سے گرم جوشی سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ادھر میں آیا تو کسی اور کام سے تھا، لیکن سچی بات ہے کہ اصل میں مجھے آپ ہی سے کام تھا۔ بس جناب کیا بتائیں، جب سے دوستوں کو علم ہوا ہے کہ میری آپ سے یاد اللہ ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کام سے منہ اٹھائے چلا آتا ہے۔ جناب انہوں نے تو مجھے آپ کا PRO سمجھ لیا ہے، میجر اکرم نے کہا لگایا۔ جواب میں تینوں نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس میں شک ہی کیا ہے میجر صاحب، ہم تو آپ سے اب پکی دوستی کرنے جا رہے ہیں۔ حکم کیجئے، آپ کا کام نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ 3rd سیکٹری کو شاید چڑھنے لگی تھی۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ میرے ایک عزیز دوست کو سری نگر کی سیر کرنے کا سودا سمایا ہے، لیکن سنا ہے اس طرف جانے پر پابندی عائد ہے۔
اب آپ کا حکم ہو تو میں ہاں کر دوں؟ میجر اکرم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میجر صاحب، یہ بھی کوئی کام ہے؟ آپ کوئی بڑا کام بتائیے۔ ہم تو یاروں کے یار ہیں، ہمارے دروازے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تھرڈ سیکٹری نے جھومتے ہوئے فرزانہ کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں، لیکن اچانک ہی شاید اسے یاد آ گیا کہ اس نے میجر اکرم کے سامنے اسے اپنی بیٹی بنا رکھا ہے، اور پھر وہ اس سے الگ ہو گیا۔ آپ ہماری بیٹی کے دوست ہیں، آپ کا کام کیسے رک سکتا ہے؟ اس نے فرزانہ کے گال تھپکتے ہوئے کہا۔ میں کچھ کھانے کا بندوبست کروں، آپ آپس میں گپ شپ کیجیے۔ اس نے تینوں کو وہاں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ تھرڈ سیکٹری کی واپسی تک میجر اکرم ظافر سے خاصا فری ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو عیاش دولت مند کے روپ میں ظافر کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی رال اس کی نام نہاد ملوں کے تذکرے پر ہی ٹپکنے لگی تھی۔ کب جا رہے ہیں آپ انڈیا؟ اس نے ظافر سے پوچھا۔ جب ادھر سے حکم ملے گا۔ ظافر نے فرزانہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ تینوں نے دانت نکال دیے۔ کھانا چاروں نے اکٹھے کھایا تھا۔ اس درمیان میجر اکرم اور ظافر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بھارت دوستی کے دعوے کرتے رہے تھے۔ فرزانہ فاتحانہ مسکراہٹ سے تھرڈ سیکٹری کی طرف دیکھتی رہی، اور تھرڈ سیکٹری آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے لیے داد کے ڈونگرے برساتا رہا۔ مجھے اب جانا ہوگا، دل تو نہیں چاہتا اتنی خوبصورت محفل چھوڑ کر جاؤں، لیکن مجبوری ہے۔ میں بھی چلتا ہوں، میجر صاحب مجھے بھی لفٹ دے دیں گے؟ ظافر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کو رخصت کرنے کے لیے تھرڈ سیکٹری اور فرزانہ گھر کے دروازے تک آئے تھے۔ میجر اکرم کی کار جیسے ہی تھرڈ سیکٹری کے گھر سے باہر نکلی، ایک جیپ نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ پھر نہ جانے اس نے گاڑی کے انڈیکیٹر کس طرح جلائے بجھائے کہ وہ لوگ واپس لوٹ گئے۔ میجر اکرم ظافر کو اس کے ٹھکانے تک چھوڑ کر واپس گیا تھا۔ ظافر نے خاصے ماڈرن علاقے میں مہنگا فلیٹ کرائے پر لے رکھا تھا، اور اکرم اندازہ کر سکتا تھا کہ ایک غریب فلسطینی طالب علم کے لیے جو حکومت کے وظیفے پر یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اتنے مہنگے علاقے میں قیام و طعام کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ظافر نے اسے فلیٹ میں آنے کی دعوت دی تھی، جو میجر اکرم نے ایک دو مرتبہ روایتی انداز میں نہ کرنے کے بعد قبول کر لی۔ فلیٹ میں موجود ساز و سامان نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا، اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ ظافر اس کی توقع سے بڑھ کر خطرناک آدمی ہے۔ تھوڑی دیر تک دونوں گپ شپ کرتے رہے۔ میجر اکرم نے جان بوجھ کر کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جس سے ظافر کے دل میں اس کے متعلق معمولی سا شک بھی جڑ پکڑ سکتا۔ کچھ وقت وہاں گزار کر اور ظافر کے خانسامہ کے ہاتھ کی بنی کافی پی کر وہ باہر آ گیا۔ اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے کار میں موجود موبائل فون کے ذریعے کسی کو ہدایات جاری کی تھی۔ چند منٹ کے اندر ہی ظافر کے فلیٹ کو سفید پوشوں نے گھیرے میں لے لیا۔ تھرڈ سیکٹری صاحب نے کمال مہربانی سے اسے اپنے ہاتھ سے جو چٹ لکھ کر اکرم کو دی تھی، اگلے روز ہی وہ اکرم نے استعمال کر لی۔ اس چٹ پر شرما نامی کسی ویزا آفیسر کو مخاطب کر کے ویزے کی سفارش کی گئی تھی۔ میجر اکرم کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو فوراً ہی خصوصی ویزا جاری کر دیا گیا۔ اس شخص کو بطور خاص سری نگر میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تھرڈ سیکٹری صاحب نے اس کے لیے بھارت میں بھی آسانیاں پیدا کر دی تھیں، لیکن اس شخص کو صرف دعوت نامہ درکار تھا۔ آسانیاں وہ خود بھی پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے تو سری نگر پہنچ کر غائب ہو جانا تھا، اور اس کے لیے اگر قانونی مدد میسر آ جاتی تو اس کی خوش قسمتی ہی تھی۔ ظافر اس ملاقات کے 5 روز بعد ایک رات گہری نیند سو رہا تھا تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ کب اس کے فلیٹ میں نقاب پوش داخل ہوئے۔ انہوں نے بوڑھے خانسامہ کو ایک ہی دھمکی میں خاموش کروا دیا تھا، اور ظافر کو سوتے میں ہی بے ہوش کر کے اٹھا کر لے گئے تھے۔ بوڑھے خانسامہ کو چند منٹ کے بعد ہی پولیس کے باوردی ملازمین کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پولیس والوں نے اسے سختی سے تنبیہ کی تھی کہ وہ کسی کو بھی واقعات کی اصلیت نہیں بتائے گا، اور فون پر یا ذاتی طور پر جو کوئی بھی اس کے مالک سے متعلق دریافت کرے، اسے یہی بتائے کہ وہ صبح کام سے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ خانسامہ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے تھے۔ اس نے بھی ساری زندگی بڑے لوگوں کے برتن مانجے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اس کے مالک کو ڈاکو نہیں، سیکیورٹی کے لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ شاید رات زیادہ چڑھ گئی ہوگی اور وہ نیند میں پلنگ سے زمین پر آ رہا ہوگا، لیکن اس کے کمرے میں تو وال ٹو وال کارپیٹ بچھا تھا، وہ کہاں گیا؟ مزید غور کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ تو وہ کمرہ ہی نہیں جہاں وہ سویا تھا، یہ تو کسی جیل خانے کی کوٹڑی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ اس کے سامنے سلاخیں لگی تھیں اور وہ شاید باہر سے بند ہوتا تھا۔
کمبل ایک طرف پھینک کر وہ اچانک ہی دروازے کی طرف بڑھا، لیکن لڑکھڑا کر واپس گر پڑا کیونکہ اس کا سر بڑی زور سے دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس ٹکر کے ساتھ ہی وہ اپنے حواس میں واپس آ گیا اور دوسرے ہی لمحے اسے حالات کی سنگینی کا ادراک ہو گیا۔ اس نے اچانک ہی اٹھ کر دیوانہ وار سلاخوں والے دروازے کو ہلانا شروع کر دیا تھا۔ جب 3-4 منٹ تک کسی نے اس کی اس حرکت پر کان نہ دھرے تو اس نے چلانا بھی شروع کر دیا۔ چلاتے چلاتے اس کا گلا بیٹھنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ وحشت اور بے چارگی سے اس کا دم گھٹ جائے کہ اس نے 2 ہٹے کٹے مشٹنڈوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔